बच्चों के हवाले से जो माजूर बच्चे इतने पैदा हो जाते हैं, माजूर बच्चे जो पैदा हो जाते हैं, माजूर बच्चे होने के ऊपर क्या वजूहात होती हैं, उसके हवाले से भी बात करेंगे। अल्लामा ज़मीर नकवी साहब हमारे साथ अभी 5 मिनट बाद बस या 1 मिनट के बाद लाइव होंगे, हमारे साथ मौजूद हैं वो इस वक्त। तो अल्लामा ज़मीर रेहान हमारे साथ, रेहान इस लाइव है हम लोग। मैं कह रहा था कि अल्लामा साहब से कहिए कि वो लाइव, वो आप क्लिक करेंगे तो लाइव हो जाएंगे आप रेहान। तो अल्लामा ज़मीर नकवी साहब जो है हमारे साथ मौजूद होंगे, और फिर वही बात, बड़ी इल्मी डिस्कशन, बड़ी जबरदस्त डिस्कशन आज होने वाली है। जितने लोग हमें देख रहे हैं, हमारा मकसद ये है कि जो पाकिस्तान में ज़हनी तौर पे माजूर, और उसके अलावा जब बच्चा पैदा होने वाला होता है उस वक्त के जो हालात में प्रॉब्लम आ रही होती है, उसके हवाले से बड़े प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उसके हवाले से हम बात करेंगे। और ये सारे शो का मकसद ये है कि एजुकेट किया जाए रमजानुल मुबारक में। आज जी हमारे पास 6 मई तारीख है, और 6 मई में जो जो आप सवालात पूछते जाएंगे वो हम यहाँ लिखते जाएंगे। हैरत अंगेज बात यह है कि मैंने आज बात की थी कि जी अहमदी कादियानियों के हवाले से, कि उनमें से जो भी आना चाहे, चैलेंज करना चाहे, बिल्कुल वो आ सकता है, बात कर सकता है। और उनमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो अलग तरीके से बात कर रहे थे। आज का टॉपिक जो है वो हम बिल्कुल अनाउंस कर रहे हैं, माजूर बच्चों के हवाले से करेंगे, उसके अलावा फैमिली प्लानिंग के हवाले से करेंगे। आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से ये डिस्कशन फैमिली में होनी चाहिए, क्योंकि फैमिली में बातचीत नहीं होती। बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, और मैं फिर क्लियर कर दूं, इस टॉपिक का मकसद सिर्फ एजुकेशन देना है, तालीमी बात करनी है। कोई मजाक मस्ती या कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी वजह से आपको ये फील हो कि हम कोई यहां पर जूम आने बात कर रहे थे। तो आई होप आप पॉजिटिव लेंगे इस शो को। अल्लामा ज़मीर नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आज ये चौथा हमारा शो है, और ये बड़ी मैं बहुत जितनी तारीफ करूं कम है, जितना वो टाइम निकाल सकते हैं। मजलिस के बाद बड़ा मुश्किल होता है आना और इस तरह बात करना। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक है भाई, तुम कैसे हो? जी बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने का, मैं जानता हूं बहुत मसरूफ हैं। अच्छा सर, बगैर टाइम जाए किए मैं पूछना ये चाहूंगा पहली बात तो, कि पहले तो हम बात करेंगे इस बारे में कि ये जो फैमिली प्लानिंग की बातें हैं, इसकी एजुकेशन कैसे दी जाए, क्योंकि ये ना मिलने की वजह से माजूर बच्चों का जो सिलसिला है वो बढ़ता जा रहा है। तो ये क्या छुपा के रखनी चाहिए, क्या फैमिली में बातें होनी ही नहीं चाहिए? ये तो बताएगा कौन फिर? भाई हमने अभी जो यहाँ पर हॉस्पिटल बने हुए हैं, या जो ऐसे माजूर बच्चों के स्कूल बने हुए हैं, जी तो यही करीब में एक स्कूल है, और इसके जो प्रिंसिपल हैं जनाब डॉक्टर अनवर हुसैन साहब, जी और मैडम मसरत अरशद साहिबा, ये जी दोनों इसको देख रहे हैं यहाँ पर। और RCMHC ये जी। इनका सेंट्रल है, और ये सेंटर गवर्नमेंट का है, सिंध हुकूमत की तरफ से चल अच्छा। रहा है। और यहाँ पर उन्होंने अपना जी जो जी जी है वो पेश किया है, सर्वे पूरा पेश किया है। वो बता रहे हैं कि इस वक्त इनके पास माजूर बच्चे, जिसकी लिस्ट ये है, 500 लोग हैं। जी जी, ये मैं प्ले भी कर रहा हूँ। 500, हाँ, ये 500 बच्चे इनके पास हैं, सेंटर की ट्रेनिंग में हैं। और ये आप ये देख सकते हैं, ये सारी ये लिस्ट है। अच्छा, अब इसके बाद इनका कहना ये है कि फॉल्ट जो है वो हॉस्पिटल में बच्चे की विलादत और उसकी माँ की जो केयर होनी चाहिए वो जी अस्पताल में नहीं हो रही है। जी और सिंध हुकूमत इस पे कोई काम नहीं कर रही है। इस वजह से 15,000 बच्चे माजूर कराची में साल में पैदा हो रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा तादाद है, 15,000 माजूर बच्चे। अच्छा, 500 बच्चों का होना, मैंने इनसे पूछा कि जब 15,000 पैदा हो रहे हैं तो 500 बच्चे आपके इंस्टीट्यूट में क्यों आए? और सही। मजीद तो ये बता रहे हैं कि माँ बाप अपने माजूर बच्चों की बातों को छुपाते हैं जी ताकि उनके ऐब जाहिर ना हो। जी। तो इस वजह से वो उन बच्चों को इलाज के लिए नहीं भेज रहे हैं। अब अच्छा। वो बच्चे, अच्छा, इसमें एक किस्म बता रहे हैं कि देखने में बच्चा अच्छा भला है, यानी हाथ पैर भी सही हैं, लेकिन दिमागी तौर पर वो माजूर है, और वो यानी समझ भी रहा है बात, लिख रहा है, पढ़ रहा है, लेकिन वो झुंझलाहट उसके उसमें है। तो मैंने पूछा भाई ये फेसबुक पे जो लड़के बैठे हुए हैं, तो इन्होंने कहा ये एक बीमारी है, खुद साख्ता इसको जी बीमारी को कहते हैं। यानी ये खुद से अपने आप को ही समझने लगे हम बहुत काबिल हो गए, और जी इन्हें माँ बाप की ट्रेनिंग की ज़रूरत है, ना जी उस्ताद से सीखना है। ये सीखना नहीं चाहते, बल्कि ये शुरू से
اپنی خود اعتمادی بھی سمجھتے ہیں ہم سارے کام جو کر رہے ہیں وہ ہم صحیح خود ہی کر رہے استاد ہیں اپنے. ہیں. ہاں تو یہ فیس بک پر جو بیٹھے ہیں نا، ان کا علاج کا طریقہ کیا ہوگا؟ جو یہی ہاں ان کا علاج کیسے ہوگا یہ ڈاکٹر صاحب سے بھی میں پوچھوں گا. لیکن جی تمہارے ذہن میں کیا آتا ہے کہ یہ فیس بک کے جو ذہنی مریض ہیں ان کو کیسے ٹھیک کیا جائے اور ان کو ہاسپٹل میں کیسے داخل کیا جائے؟ کیا جی. کہتے ہیں؟ یہ تو سارے ایسے لوگ ہیں جو الگ ہی بات پکڑتے ہیں. جیسے میں حیران اس بات پہ ہوں کہ اب آپ کے 2-3 لیکچر جب گئے تو لوگوں کا پرسپشن ہی چینج ہو گیا. لوگوں نے بولا یار اتنی علمی ڈسکشن کرتے ہیں. میں نے کہا بھائی تو تم لا علم ہو کہ تم نے ان کی چھوٹی چھوٹی میمز کو اٹھا لیا, ان کے اتنے بڑے بڑے لیکچر کو چھوڑ کر تم ان کی باتیں پہ ہٹ گئے. مطلب ابھی دیکھیں نا سوالات یہ ہونے چاہیے. سوال آ رہا ہوتا ہے ان سے پوچھے جی یہ تو ہوگا کیوں آپ نے بولا. ارے کیوں بولا کیا مطلب یار, اس ڈائلگ کے آگے پیچھے کی بات تو سنو. تو یہ ان کے ذہنوں کے اندر مستی بھری ہوئی ہے. علامہ صاحب یہ مستی بھری ہوئی ہے کس جنریشن سے شروع ہوئی ہے؟ مجھے لگتا ہے وہ کرکٹ والی ہم بات کر رہے تھے کہ ایک جنریشن کو کرکٹ پہ لگا دیا. اب کرکٹ میں آفریدی بننے میں یا اس پہ بننے میں فائدہ کیا اینڈ میں؟ کوئی اینڈ میں فائدہ تو ہو نہیں رہا. تو یہ جنریشن تو رہ گئی ہے. اب آگے جو آنے والی ہے اس کا سوچا جا سکتا ہے. یہ تو ابھی پختہ ہو گئے ذہن. اسی کے اوپر تو بات ہو رہی ہے کہ اب آئندہ مطلب یہ ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں, ڈاکٹر انور حسین صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک تو جو ہو گیا وہ ہو گیا, اس کو تو بھگت رہا ہے ملک ہاں اور بھگتے گا. لیکن ابھی جو آگے پلاننگ ہے اس میں بہت ضروری ہے کہ یہ ساری ٹریننگ کم از کم ٹیلی ویژن یا سوشل میڈیا پہ دی جائے کہ آپ بچہ پیدا ہونے سے پہلے بچے کی ٹریننگ کریں گے اور اس کے بعد جب بچہ ہو جائے اس کے بعد ٹریننگ کے طریقے کیا ہونے چاہیے. اب جو بچہ تو پیدا ہونے سے پہلے ٹریننگ کے طریقے وہ تھوڑے سے اگر آپ بتائیں کہ ہمارے مذہب کے لحاظ سے وہ کیا ہو سکتا ہے, یہ کس طرح سمجھایا جائے؟ کیونکہ بچے تو ڈسکس ہی نہیں کرتے گھر میں, یہ تو کوئی اور ہی باہر بس سے بتاتا ہے. دیکھو بھائی, قرآن کی آیات اس سلسلے میں بہت واضح ہیں اور قرآن اس بات کو کہہ رہا ہے. پھر اس کے بعد آپ آ جائیے کہ حدیث پر. قرآن کے بعد ظاہر حدیث کا مرتبہ ہے. اب سرکار دو عالم کے اقوال اور اس کے بعد آپ حضرت علی علیہ السلام کے اقوال دیکھیں تو پوری فہرست بنا کر امت کو دی ہے سرکار نے. اور حضرت علی کی اقوال اگر آپ پڑھیں تو لوگ اسے پڑھتے نہیں, اسے پڑھ نہیں رہے. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ شادی کی رات سے لے کر اور بچے کی ولادت تک آپ کو کیا کیا طریقہ ہوگا. اب اس میں ظاہر ہے کہ میں نے پڑھا ہے اس کو ذہن میں میرے, اگر میں اس کو لے کے بیٹھوں تو پورا میں پڑھ کے سنا دوں. لیکن اس میں جو بہت سے اصول ہیں اس میں مثالیں میں اگر دے دوں تو اس کو ظاہر ہے کہ آپ سچ مانیں, اس لیے کہ رسول اللہ کی حدیثیں جو ہیں وہ بڑی اہم ہیں. جس وقت ولادت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور اس سے لے کے ولادت ہونے تک ایک چیز بہت تاکید سے رسول اللہ نے منع کی ہے کہ کوئی بھی عورت اپنے شوہر کے علاوہ کسی غیر مرد کو نہ دیکھے اور بازاروں میں نہ جائے اور مجمع میں نہ جائے اور غیر محرم کے پاس سے نہ گزرے. اب اس کے نتائج جو, اب میں سائنس کی طرف آتا ہوں. سائنس میں ایک گورے جوڑے کے یہاں کالا لڑکا پیدا ہو گیا. اب یہ میں سائنس کی خبر دے رہا ہوں, سائنس سے جو آج کل کے حالات واقعات ہیں اس میں یوٹیوب پر بھی یہ چیز پڑی ہوئی ہے. تو سب کو بڑی حیرانی ہوئی کہ بھائی گورے ماں باپ کے یہاں کالا لڑکا نیگرو کیسے پیدا ہو گیا. تو بعد میں جب ریسرچ کی گئی تو پتہ یہ چلا کہ ایک کیلنڈر پہ نیگرو کی تصویر تھی اور وہ کمرے میں وہاں ٹنگی ہوئی تھی جہاں وہ سوتی تھی ماں بننے والی. صبح جب وہ اٹھتی تھی تو اس کی نظر آنکھ کھلتے ہی اس کیلنڈر کی تصویر پہ پڑتی تھی. اس کے اثرات کی وجہ سے بچہ کالا ہو گیا. یہ سائنس کہہ رہی ہے. یہ بات رسول اللہ نے پہلے بتا دی کہ اگر ماں جو بچے کو امانت کے طور پہ لیے ہوئے ہے وہ غیر محرم مرد کی عادات و اطوار اندر اس کے ریزس کے ذریعے اتر جائیں گی اور بچے میں وہ ساری خباثتیں جو معاشرے میں ہیں وہ آ جائیں گی. یہ احتیاط ضروری ہے. اب اس کے بعد بہت لیکن سر یہاں پر یہ بھی بات آتی ہے کہ جو عورتیں پھر یہاں پر آ جاتی ہیں وہ عورت مارچ والی کہ یار یہ تو ساری باتیں آپ نے عورت پہ ڈال دیں کہ عورت کو نہیں دیکھنا, کیا مرد کو پھر غیر عورت کے پاس نہیں جانا؟ ہاں, مرد کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنی زوجہ کا خاص خیال اس زمانے میں رکھے
اور اس میں جو احتیاطیں ہیں وہ ساری رسول اللہ نے بتائی ہیں. یعنی غذا، کھانا پینا، دیکھیے کھانے پینے کی تمام چیزوں کے لیے سب سے پہلے بتایا گیا ہے کہ ماں جو ہے جب ولادت کے آثار نمودار ہوں اور اس سے پہلے شادی کے بعد وہ تمام وہ چیزیں نہ کھائے جس میں ترشی ہے. ترشی کی وجہ سے بڑے نقصانات ہوتے ہیں. حد یہ ہے کہ چونکہ سیب میں بھی تو تھوڑی سی ترشی ہوتی ہے تو سیب بھی منع ہے، سیب بھی منع ہے. صرف انار اور کینو اور موسمبی کا عرق جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ دیا جائے. اس کے علاوہ ناریل کا حکم رسول اللہ نے دیا کہ جس کے یہاں ولادت ہو رہی ہے اسے ناریل کھلائیں تاکہ بچہ جو ہے وہ صاف رنگ کا پیدا ہو. تو یہ تمام، یہ سب سائنس ہے، یہ سب سائنس ہے. اور اس کو سائنس سے جب آپ ٹیلی کریں گے تو یہ تمام چیزیں ہاسپٹل میں اصول کے تحت لکھ کر لگائی جائیں، سرکار کے اقوال، آیتیں. تو یہاں سے جب آپ ٹریننگ شروع کریں گے سارا معاملہ ہے توجہ دینے کا. اگر توجہ نہیں دے گی حکومت اور بات نہیں سنے گی ان لوگوں کی کہ جو اب ڈاکٹر انور حسین صاحب جو ریسرچ کے بیٹھے ہیں، جو کہ پوری کتاب اس موضوع پر لکھ چکے ہیں. یہ کتاب ہے اور دیکھو اتنی ذخیرہ کتاب ہے اور اس میں یہ سارے اصول بتا رہے ہیں. یہ دیکھیے یہ کہہ رہے ہیں کہ کیسے ہوشیار ہو جائیں آپ اور کس طرح آپ ان چیزوں کو آپ یہ پڑھ سکتے ہیں کہ یہ بتا رہے ہیں. یہ دیکھیے کہ کیا کیا کرنا چاہیے. تو یہ تمام چیزیں جب تک کہ آپ ان چیزوں پہ ڈسکس نہیں کریں گے تو یہ مسائل پیدا ہوں گے. میں آج زبردستی میں نے کہا نہیں آج تو میں آپ کو لے کر ہی آؤں گا لائیو، کیونکہ یہ ٹاپک ایسا ہے جس کے اوپر بات کرنا انتہا سے زیادہ ضروری ہے اور کوئی اس پہ آتا نہیں ہے، کیونکہ کہتے ہیں یار بڑا سینسیٹیو ٹاپک ہو جاتا ہے. اچھا ایک منٹ رکیے علامہ صاحب، جتنے لوگ بھی ہمیں ٹویٹر پہ دیکھ رہے ہیں، انسٹاگرام پہ دیکھ رہے ہیں، فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں، آپ یوٹیوب پہ آ جائیے تاکہ آواز کلیئر آ سکے. اور جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، اب جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں فیملی پلاننگ کی وہ بہت سینسیٹیو ہے. تو میں سب سے ریکویسٹ کروں گا، میں نے علامہ صاحب سے بہت ریکویسٹ کر کے ان کو لے کر آئے، وہ کہہ رہے تھے کہ یار اس چیز کے بارے میں لوگ غلط مطلب نہ لے لیں. میں بڑے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں، یہ صرف اور صرف خالصتاً آپ کو انفارمیشن دینے کے لیے یہ ساری بات ہو رہی ہے. اس کو سیکس ٹاک نہ سمجھ لیجیے گا، اس کو گندی بات نہ سمجھ لیجیے گا. اگر آپ کو یہ باتیں نہیں صحیح لگتی یا آپ کو لگتا ہے تعلیماتی بات نہیں ہے، پلیز فالو مت کیجیے گا. اس لیے میں صرف یوٹیوب پہ کر رہا ہوں، فیس بک پہ نہیں. دیکھیں میں بہت ریکویسٹ کر کے علامہ صاحب کو لائے، پلیز ایسی بات مت کیجیے گا جو بعد میں میری بے عزتی ہو کہ وقار زکا کے ویور دیکھ رہے تھے انہوں نے مذاق بنا دیا، میم بنا دیا. جو ایسی حرکت کر رہا ہوگا یقین مانیے رمضان میں اگر آپ کون سا اسلام فالو کرتے ہیں، رمضان میں آپ کون سا قرآن فالو کر رہے ہیں، کہ رمضان میں اتنی تعلیماتی باتوں پہ آپ یہاں کمنٹ سیکشن میں کوئی غلط بات لکھ رہے ہیں تو بھائی کون سا مذہب آپ فالو کر رہے ہیں. میں ریکویسٹ کروں گا یوٹیوب کے اوپر آ جائیے. میں ہر جگہ سے اس لیے ڈسکنیکٹ کر رہا ہوں تاکہ صرف وہ لوگ دیکھیں جو یہ باتیں سیکھنا چاہتے ہیں فیملی پلاننگ کی. جی سر علامہ صاحب سوری میں ذرا بات کرنا چاہ رہا تھا کہ لوگ صحیح بات کو غلط نہ لے لیں. صحیح بات ہے، اچھا کیا تم نے بریف کر دیا سب کو. اور ہر چیز کو سنجیدہ لینا چاہیے، علمی مسائل کو. اور ظاہر ہے کہ قوم کی بھلائی میں گفتگو ہو رہی ہے، اس لیے